कॉलेज के मरकजी गेट से निकलते ही सना ने मीरब का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि इसकी उंगलियां मीरब के गोश में बेवस्त हो गईं और वो आवाज धीमी करके बोली, मीरब पीछे मत देखना, खुदा के लिए बिल्कुल पीछे मत मुड़ना। गेट से निकलते ही वो जो काली वेगो खड़ी है ना, वो हमारे पीछे लगी है। बस यही एक जुमला था जिसने मीरब की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक जहर को दास सर्द लहर दौड़ा दी और इसका दिल एक जोरदार झटके से धड़क उठा। इसे खुद पर काबू पाते हुए जल्दी से एक रिक्शा रोका और सीट पर बैठते ही इसकी छठी हिस्स बुरी तरह जागी। चोर नजरों से सामने लगे शीशे में देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक भारी भरकम स्याह शीशों वाली काली वेगो थी जो रिक्शे के पीछे धीमी रफ्तार से एक डरावने साए की तरह चली आ रही थी। सना ने घबराकर रिक्शे वाले को गलियों के अंदर से चलने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने तेजी से एक मोड़ काटा, फिर दूसरी गली बदली, मगर वो स्याह गाड़ी किसी शिकारी की तरह इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और मीरब का दिल अब हलक में धड़क रहा था। सांसें जैसे सीने में ही मुंजमद हो गई थी और वो पूरे रास्ते सीट के साथ लगी खौफ से सुकड़ी बैठी, दिल ही दिल में दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह ये कोई महज इत्तेफाक हो। घर के बाहर रिक्शा रुकते ही मीरब ने जैसे छलांग लगाई और अपने पैरों में आग लिए तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अभी इसने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि इसके बिल्कुल पीछे सड़क पर इस भारी गाड़ी की ब्रेक लगने की एक मुहिब आवाज गूंजी, जिससे मीरब की रूह फना हो गई। वो पागलों की तरह अंदर घुसी, धड़ाम से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और हाँफते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाई, अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी किचन से निकले तो मीरब ने एक ही सांस में रोते हुए सब उगल दिया कि कॉलेज से काली गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। कोई बहुत खतरनाक लोग हैं जो अभी बाहर खड़े हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है और क्या चाहता है। मगर अगले पल जो हुआ इसने मीरब के होश उड़ा दिए, क्योंकि अम्मी के चेहरे पर परेशानी का एक साया तक न उभरा, बल्कि इनके लबों पर एक गहरी पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और मीरब का माथा ठनका कि ये घबराहट नहीं थी, ये तो एक दीदनी खुशी थी जो अम्मी के चेहरे से आया हो रही थी, जिन्होंने जल्दी से अपने सर का दुपट्टा दुरुस्त किया, बालों को हाथ से संवारा और मीरब को वहीं छोड़कर सीधी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मीरब का खून रगों में जमने लगा। वो पीछे लपकी कि अम्मी कहाँ जा रही हैं, बाहर मत खोलें। मगर अम्मी ने इसकी एक ना सुनी। कुंडी खुली और दरवाजा पूरा खुल गया। अम्मी ने इंतहाई आजिज़ी और चहकती हुई आवाज में कहा, आए शाह जी, आए बेटा, अल्लाह सलामत रखे। कितने बरसों बाद आपका इस तरफ आना हुआ, वक्त जाग उठे हमारे। मीरब ने खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात के साथ दरवाजे की आड़ से बाहर झांका तो गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला था और इसमें से एक दराज कद, चौड़े चिकले शानों वाला और हद दर्जे पुरवकार शख्स बाहर निकल रहा था, जिसने गहरे रंग का सूती शलवार कमीज पहन रखा था और कंधे पर बड़ी चादर ओढ़े अजदे की तरह लिपटी हुई थी। इनके पीछे 3-4 मुसल्ला गनमैन मुस्तैद खड़े थे, मगर इस शख्स के अपने चेहरे पर बला का रोब और एक पथरीला इत्मीनान था और इसकी भूरी आंखों में कैसी वहशत और काट थी जो किसी को भी एक नजर में पिघला कर रख दे। वो नवाब दाऊद बलोच था जो पूरे जाहो जलाल के साथ सेहन पार करता हुआ अंदर दाखिल हुआ और इसके भारी बूटों की आवाज छोटे से सहन में गूंज रही थी और अंदर कदम रखते इसकी वो पथरीली भूरी नजरें सीधी मीरब के चेहरे पर आकर ठहर गईं, जिन आंखों में एक ऐसा दावा था जैसे किसी ने बरसों बाद अपनी गुमशुदा और कीमती अमानत को पहचान लिया हो। और मीरब का जी चाहा कि वो जमीन में धंस जाए, क्योंकि इस शख्स का रोब इसके हवासों पर सवार हो रहा था। अम्मी ने मीरब को आगे बढ़ते हुए चह कर कहा, बेटा पहचाना नहीं इन्हें, ये नवाब दाऊद बलोच है, तुम्हारे बचपन के।
मीरब की समझ में नहीं आया कि वो डरे, रोए या गुस्सा करे। इसने अपने कांपते हुए हाथों की मुट्ठियां भींची और दाऊद की आंखों में झांक कर गुस्से से कहा, पहले ये बताएं कि आपके लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ये क्या तरीका है किसी शरीफ लड़की को डराने का? दाऊद बलोच के माथे पर एक हल्का सा बल पड़ा, मगर चेहरे का इत्मीनान बरकरार रहा। इसने मीरब के तीखे सवाल का जवाब देने की जहमत तक नहीं की, बल्कि वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया, जहां इसका हर अंदाज हाकमाना था। और अम्मी खुद ही बोलती रही। मीरब को घूरते हुए चाय लाने का हुक्म दिया, अलमारी के आखिरी कोने से कश्मीर के और बादाम निकाल लाई और इसकी खातिर तवाज़ो करने लगी, जो मीरब ने अपने इस सगे बाप के रिश्तेदारों के लिए भी कभी नहीं देखी थी। जबकि मीरब सुन खड़ी सोच रही थी कि आज अम्मी को आखिर हुआ क्या है। कुछ देर की खामोशी के बाद दाऊद ने अपनी चादर को दुरुस्त किया और इसकी धीमी, भारी और गरजदार आवाज कमरे में गूंजी। दादा जान की तबीयत नासाज है और इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि बचपन का वो रिश्ता बाकायदा निकाह में बदल जाए। मैं यहाँ कोई सवाल करने या इजाजत लेने नहीं आया। दाऊद बलोच अपनी चीज पर हक जताता और इसे हासिल करना अच्छी तरह जानता है। इसलिए मैं अपनी अमानत लेने खुद आया हूँ, और ये याद रहे कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इस एक लफ्ज ने मीरब के पैरों तले से जमीन सड़का दी। वो एक लम्हे के लिए इसकी सांसें अंदर ही कहीं गुम हुई और फिर गुस्सा गालिब आ गया और वो तड़प कर बोली, अमानत? मैं कोई चीज नहीं हूं नवाब साहब जिसे आप जब चाहे उठा कर ले जाएं। और बचपन की किस वादे की बात करें आप? मुझे ऐसे किसी फैसले से कोई सरोकार नहीं है और ना ही मैंने कभी इसे कबूल किया। अम्मी ने तबकर मीरब को देखा और बोली, मीरब जुबान को लगाम दो। मीरब ने बेबसी से पहले अम्मी को देखा और फिर दाऊद बलोच को, और इसे समझ आ गया कि इस जंग में वो बिल्कुल अकेली है और इसकी अपनी माँ इस नवाब के रोब के आगे घुटने टेक चुकी है। दाऊद बलोच अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इसका दराज कद मीरब के सामने एक नाकाबिले तस्खीर दीवार की तरह तन गया। इसके चेहरे पर मीरब के इंकार का कोई असर नहीं था, बल्कि इसकी भूरी आंखों में एक फातिहाना और हाकिमाना चमक उभरी। इसने मीरब की आंखों में सीधा झांकते हुए धीमी मगर काटदार आवाज में कहा, सोच लेने दें इससे चची जान, मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि नवाब दाऊद बलोच के दस्तरस से बाहर निकल जाना किसी के बस में नहीं है। मैं चंद दिन में अपनी अमानत लेने दोबारा आऊंगा, तब तक इसे समझा दीजिएगा। ये कहकर वो पूरे जाहो जलाल के साथ मुड़ा और इसके जाने का अंदाज भी इतना ही सहरंगेज और भारी था जितना इसका आना। इसने अपने मजबूत शाने पर चादर को एक झटके से दुरुस्त किया और अपने भारी बूटों की गूंजदार आवाज के साथ कमरे से बाहर निकल गया। इसके पीछे इसके मसाला गनमैन साय की तरह अलर्ट होकर उल्टे कदमों बाहर की तरफ बढ़े। बाहर गली में खड़े गार्ड्स ने मुस्तैदी से झुककर काली वेगो का पिछला दरवाजा खोला। दाऊद बलोच पूरे तहकुम के साथ गाड़ी में बैठा और जैसे वो दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हुआ, काली वेगो के इंजन ने एक मुहीब धार मारी और वो गाड़ी अपने पीछे धूल उड़ाती हुई गली के मोड़ पर गायब हो गई। जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। जैसे ही गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज दूर हुई, अम्मी पलटी और मीरब पर कयामत बनकर टूट पड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मीरब, तुम्हें अकल है कि वो कौन है? नवाब दाऊद बलोच। बाहर देखा था कितने आदमी थे इसके साथ, कितनी बड़ी गाड़ियां थी। ऐसा खानदान और ऐसा शौहर लड़कियां ख्वाब में मांगती हैं और तुम वहां मुंह फाड़ कर इनकार कर रही थी। मीरब ने सदमे से अपनी माँ को देखा, क्योंकि अम्मी के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था और इनकी इकलौती बेटी किस कर्ब किस खौफ से गुजर रही थी, इसका एक लफ्ज भी इनकी जुबान पर नहीं आया। चुनाचे इसने एक बेहद थकी हुई टूटती हुई आवाज में कहा, मैं एक डॉक्टर बन रही हूँ अम्मी, मुझे किसी हवेली की जीनत नहीं बनना। और वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर कमरे के अंधेरे में बिस्तर पर लेट कर भी इसकी आंखों के सामने से वो पथरीली भूरी आंखें नहीं हट रही थी और वो बारूक चेहरा
اور وہ حق جتانے کا انداز صرف کہہ رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میرب کمرے کے اندھیرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور چھت کو تکتے تکتے اس کے ذہن میں ایک ہفتہ پرانا منظر لہرایا جب وہ اپنی میڈیکل کالج کی طرف سے گائنی وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی، جہاں رات کے پچھلے پہر ایک لڑکی کو لایا گیا جس کی اسی رات شادی ہوئی تھی اور وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں لہو لہان اور بے ہوش تھی، کیونکہ اس کے جاگیردار اور سنگدل شوہر نے پہلی رات اس کے ساتھ اس وحشت اور درندگی سے انٹرکورس کیا تھا کہ اس معصوم لڑکی کا پورا وجود اندر سے پھٹ چکا تھا اور وہ بالکل نڈھال پڑی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، یہاں تک کہ سینئرز کو اسے بچانے کے لیے کئی ٹانکے لگانے پڑے تھے۔ اس ہولناک واقعے کو یاد کرتے ہی میرب کے پورے وجود میں وحشت کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور وہ بستر پر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی کہ نواب داؤد بلوچ بھی تو اسی جاہلانہ اور بے رحم کلچر کا نمائندہ، اور اگر وہ اس کی حویلی چلی گئی تو کہیں اس کا نصیب بھی اس مظلوم لڑکی جیسا نہ ہو جائے۔ اور پھر اس نے بیزاری سے سوچا کہ میری ماں کتنی منافق ہے جو اپنی پوری زندگی اپنے جس باپ یعنی میرب کے نانا کی برائی کرتی رہی، ان کی عزت تک نہیں کی۔ آج اسی باپ کے رشتہ داروں کی کالی گاڑیاں، مسلح گارڈز اور نوابی روب دبدبا دیکھ کر کتنی آسانی سے ان کے آگے گھٹنے ٹیک گئی اور اپنی سگی بیٹی کو اس دوزخ میں دھکیلنے پر تیار ہو گئی۔ میرب کی آنکھوں سے گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے کانوں کے پاس بستر کو بھگو رہے تھے کہ اچانک باہر سے اس کی ماں کی پرجوش آواز گونجی جو اسے لاڈ اور حکم کے ملے جلے انداز میں بلا رہی تھی۔ میرب ذرا باہر تو آؤ لڑکی، دیکھو تو صحیح نواب داؤد بلوچ تمہارے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ میرب نے بیزاری سے اپنے آنسو پونچھے اور جیسے ہی بھاری قدموں سے لاؤنچ آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، کیونکہ میز پر مخمل کے کئی بڑے بڑے قیمتی بکس کھلے پڑے تھے جن کے اندر خالص چمکتے سونے کے بھاری روایتی ہار، جڑاؤ جھمکے اور ہیروں سے سجی نازک چوڑیاں دمک رہی تھیں، اور ساتھ ہی زری کے کام سے لدے ریشمی اور مہنگے ترین کپڑوں کے تھان سجے تھے جو داؤد بلوچ صرف ایک رسمی ملاقات میں محض ایک تحفے کے طور پر چھوڑ گیا تھا۔ امی ان چیزوں کو کسی پاگل کی طرح ہاتھوں میں اٹھا اٹھا کر چوم رہی تھی اور لالچ سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ میرب کو دیکھ کر بولی، دیکھا تم نے میرب، یہ نوابوں کے ظرف ہوتے ہیں، ابھی تو صرف بات پکی کرنے آیا تھا تو کروڑوں کا سونا اور یہ شاہی کپڑے ڈھیر کر گیا۔ ذرا سوچو جب باقاعدہ شادی ہوگی تو وہ تم پر کتنا سونا چڑھائیں گے، تمہارا راج کیسا ہوگا، اس حویلی میں نوکر چاکر تمہارے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ امی نے گہرا سانس لیے جیسے وہ کسی پرانی حسرت کے نگر میں چلی گئی ہوں اور کہنے لگی، میری جب تمہارے باپ سے شادی ہوئی تھی تو میں نے بھی اسی بلوچ حویلی کی شان و شوکت اور دبدبے کی قصے سن کر حامی بھری تھی، مگر تب داؤد کے ایسے ضدی دادا نے مجھے اس خاندان کی بہو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور تمہارے باپ کو جائیداد سے آگ کر کے حویلی کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میں پوری زندگی ان آسائشوں سے محروم رہی، تنگی کاٹتی رہی، لیکن آج جب میں داؤد بلوچ کے روپ میں اپنی بیٹی کا ایسا شاندار نصیب دیکھ رہی ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ میرب کو اپنی ماں کی اس گھٹیا اور لالچی سوچ پر شدید افسوس اور گھن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے تڑپ کر ان قیمتی بکسوں کو دیکھا اور کڑواہٹ سے بولی، امی میں ان بے جان چیزوں اور سونے کے ڈھیر کا کیا کروں؟ کیا ان چمکتی ہوئی زنجیروں سے میری زندگی خریدیں گے وہ؟ امی نے غصے سے اسے گھورا، مگر میرب کا ذہن اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اسے اپنی وہ راتیں یاد آ رہی تھی جب وہ سستی موم بتیوں کی روشنی میں موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں کھولے صبح تک جاگتی تھی۔ اسے دن رات ایک کر کے جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ایک باوقار ڈاکٹر بن سکے، مگر آج اس کی اس ساری محنت، پڑھائی اور خوابوں کو اس کی ماں نے
चंद सोने के टुकड़ों और एक जाबिर नवाब की हवेली के किस्सों के इवज सस्ते दामों बेचने का फैसला कर लिया था, जिसने मीरब के अंदर एक अजीब सी बगावत और वहशत को जन्म दे दिया था। अम्मी के किचन में जाते मीरब ने इन कीमती तहाइफ को समेटना शुरू किया तो रेशमी जोड़ों की तहों ने बीच से चमकता हुआ एक छोटा सा ब्लैक कार्ड बरामद हुआ, जिसने सुनहरी हरूफ से नवाब दाऊद बलोच का नाम और एक पर्सनल नंबर दर्ज था, जो उसने दानिस्ता मीरब के लिए वहां छोड़ा था ताकि वो इसकी दस्तरस का अंदाजा लगा सके। रात के पिछले पहर जब हवेली का खौफ मीरब के हवासों पर सवार होने लगा तो इसने आखिरी हद छूते हुए इस नंबर पर एक तीखा मैसेज टाइप किया। नवाब साहब, अपने ये तहाई वापस मंगवाइए, दाऊद बलोच की जागीर होगी हवेली। मीरब अपने फैसले खुद करती है और ये मैं निकाह कभी नहीं करूंगी। मैसेज सेंड करने के बाद वो घंटों स्क्रीन को तकती रही, मगर वहां कोई जवाब ना आया, जिस पर इसने कुड़कर दिल में कहा, पेंडू कहीं का, कितनी जल्दी सो जाते हैं ये गांव के लोग, अकल नाम की चीज ही नहीं है। मगर अगली सुबह जब वो कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी थी तो अचानक इसका फोन एक नामालूम नंबर से थड़थड़ाया। इसने कान से लगाया तो दूसरी तरफ वही धीमी गुरांट और हाकमा माना आवाज गूंजी, दाऊद बलोच बोल रहा हूँ, तुम्हारे कॉलेज के बिल्कुल पास जो निर्भर होटल है, मैं वहां मौजूद हूँ, अभी के भी बाहर आओ। मीरब का माथा ठनका। गुस्से और घबराहट के आलम में इसने फौरन अपने 5 साल छोटे भाई अहमद को याद किया, जिस मासूम को इसने अपने साथ ही रखा हुआ था। इसने तेजी से घर फोन मिलाकर इसे पिचकारा और मां से छुपाकर वो सारे कीमती बक्स और सोने के डब्बे कॉलेज के गेट पर मंगवा लिए। जैसे अहमद ने चोरी छुपे वो अमानत मीरब के हवाले की, मीरब ने दाऊद बलोच को दोबारा फोन करके लोकेशन पूछी तो उसने बताया कि वो होटल की पुश्त पर बने एक देसी शनिवारी रेस्टोरेंट पर बैठा है। ये सुनते मीरब के चेहरे पर शदीद नागवारी उभरी और इसने दिल में सोचा, जाहिल कहीं का, गांव का गवार आदमी, इतने बड़े नवाब बनते हैं और शहर आकर भी किसी ढाबे नुमा शनिवारी रेस्टोरेंट पर चर्बी वाले गोश्त की कढ़ाइयां उड़ा रहे हैं। इनकी क्लास कभी नहीं बदल सकती। वो गुस्से में भरी पैर पटकती हुई इस शनिवारी रेस्टोरेंट के फैमिली हॉल की तरफ बढ़ी, जहां का माहौल कोयलों के धुएं और दुम्बे की कड़ाही की तेज खुशबू से महक रहा था। जैसे इसने पर्दा हटाया, सामने का मंजर देखकर इसका खून खोल उठा, क्योंकि दाऊद बलोच अकेला नहीं था, बल्कि अपने 3-4 खानदानी दोस्तों और पगड़ी पोश जमींदारों के झुरमट में किसी बादशाह की तरह सोफे पर बराजमान था और इसके बॉडीगार्ड्स बाहर अलर्ट खड़े थे। मीरब ने आओ देखा न ताओ, रात भर का सारा कर्ब और गुस्सा इसके चेहरे पर फैल गया। इसने दाऊद बलोच के दोस्तों की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़कर वो सारे भारी सोने के बक्स और रेशमी जोड़ों के पैकेट पूरी कुव्वत से दाऊद बलोच के सामने लकड़ी की मेज पर पटके, जिससे वहां पड़े चाय के कप झनकार के साथ उछल पड़े। ये लो अपनी जागीरदाराना सोच के टुकड़े। नवाब साहब, मीरब की कड़कती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुम मुझे मेरी माँ को ये चंद सोने के टुकड़े दिखाकर खरीद नहीं सकते। मीरब कोई बिकाऊ माल नहीं है जो तुम्हारी हवेली की जीनत बने। अपनी ये दौलत अपने पास रखो और दोबारा मेरे पीछे आने की जुर्रत मत करना। इस अचानक तूफान पर दाऊद बलोच के दोस्तों के चेहरे फक हो गए। इन्होंने इस सदमे से कभी मीरब को तो कभी दाऊद को देखा। रेस्टोरेंट के बेरे वहीं मुंजमद हो गए और पूरे माहौल पर एक होलनाक सन्नाटा छा गया। दाऊद बलोच की भूरी आंखों में एकदम खून उतरा। इसके चेहरे के तासुरात इतने खौफनाक हद तक सख्त हो गए कि लगा भी वो मीरब का गला दबोच लेगा। इसके माथे की रगें तन गईं और इसने अपने लबों को इतनी सख्ती से भींचा कि वो सफेद पड़ गए। मगर वो एक खानदानी और रख रखाव वाला मर्द था। अपने दोस्तों के सामने अपनी मर्दानगी और रोब का तमाशा बनाना इसकी गैरत के खिलाफ था। इसने अपनी चादर को इंतहाई जब्त के साथ कंधे पर जमाया। अपनी मुठ्ठियां भींच कर इसने मीरब के दिए गए इस सरेआम झटके और गुस्से के घूंघट को अंदर ही कहीं पी लिया। मगर इसकी पथरीली आंखों से निकलती हुई वहशत साफ बता रही थी कि मीरब ने इसके खानदानी गुरूर पर चोट की है। इसकी कीमत अब इस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी हवेली की कैद में चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दाऊद बलोच अब इसे सिर्फ अपनी अमानत समझकर नहीं
بلکہ اپنے زخم خوردہ غرور کا بدلہ بنانے کے لیے بھی ہر قیمت پر حاصل کر رہے گا۔ میرب جب کالج سے واپس گھر پہنچی تو گلی میں اس کالی ویگو کے ساتھ 2 مزید گاڑیاں کھڑی دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن یکدم تھم گئی، اور جیسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے لوہے کا بیرونی دروازہ دھکیلا تو صحن کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں نواب داؤد بلوچ چند باوقار پگڑی پوش بزرگوں اور ایک سفید رش مولوی صاحب کے ساتھ پورے تحکم سے براجمان تھا، اور اس کی وہی پتھریلی بھوری آنکھیں میرب کو دیکھتے گہری ہو گئی تھیں۔ میرب کا خون کھول اٹھا، وہ تیز قدموں سے لاؤنج پار کرتی ہوئے اندرونی کمرے میں گھسی جہاں اس کی ماں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میرب نے دھڑام سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے اندر بڑے غصے کی لاوے کو ماں کے سامنے اگلتے ہوئے چلائی، یہ کیا تماشا ہے امی؟ اس گوار نواب کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں مولوی لے کر بیٹھنے کی؟ میں نے ریسٹورنٹ میں اس کے منہ پر اس کے تحفے مارے تھے، کیا اس جاہل کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ اب اس کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک بھاری کھڑچدار آواز کے ساتھ کھلا اور نواب داؤد بلوچ اپنے پورے جاہو جلال اور دراز قد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے پیچھے سے دروازہ بند کیا اور اس کی سرد خراندار آواز کمرے میں گونجی، اپنی زبان کو لگام دو میرب، ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے سامنے میں تمہاری بدتمیزی صرف اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے پی گیا تھا، لیکن تم نے داؤد بلوچ کے غرور اور عزت پر حملہ کرنے کی جو گھٹیا کوشش کی ہے نا، اس کی معافی اب تمہیں نہیں مل سکتی۔ نواب داؤد بلوچ اب مزید کوئی بدتمیزی اور نخرہ برداشت نہیں کرے گا، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ میرب نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ بولیں، مگر امی نے میرب کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ ان کے ناخن میرب کی جلد میں کھپ گئے، اور انہوں نے میرب کے کان کے پاس جھک کر انتہائی صفاق اور حتمی آواز میں ایسی بات کی جس نے میرب کا سارا غرور ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا۔ اگر تم نے ابھی اس نکاح نامے پر دستخط نہ کیے میرب، تو میں احمد کو اسی وقت گھر سے نکال دوں گی اور نواب صاحب سے کہہ دوں گی کہ اس یتیم بچے کو اٹھا کر کسی دور دراز کے کارخانے میں مزدوری پر لگا دیں، جہاں تم پوری زندگی اس کی لاش کو بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اپنی 5 سالہ معصوم بھائی احمد کا نام سنتے ہی میرب کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس کا وہ میڈیکل سٹوڈنٹ والا مان، وہ پڑھائی کا غرور اور خودداری ایک ہی پل میں ڈھیر ہو گئی، اور وہ زبردستی کھینچ کر لاؤنج میں لائی گئی، اور جہاں اسے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دی اور داؤد بلوچ اس کے عین سامنے بیٹھا اپنی فتح پر ایک گہری فاتحانہ نظر اس کے زرد چہرے پر ڈال رہا تھا۔ اب شام کا وقت ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد باقی تمام مہمان اور مولوی صاحب جا چکے تھے، اور پورے گھر پر ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ داؤد بلوچ جانے کے لیے صحن میں آیا تو اس کی نظر میرب کے بھائی پر پڑی جو باہر جانے کے لیے اپنی پرانی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہا تھا۔ داؤد نے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر گرجدار آواز میں بولا، تم اب بھی یہ بائک چلاتے ہو؟ کل سے یہ بائک اس گھر کے باہر نظر نہیں آنی چاہیے۔ باہر میری ایک نئی گاڑی کھڑی ہے، کل سے تم اس گاڑی میں جاؤ گے، اور جب تک میرب اس گھر میں ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسے اس گاڑی میں کالج پک اینڈ ڈراپ کرو گے۔ اس کے بعد وہ گاڑی تمہاری ہے، تم جو مرضی کرو۔ ویسے بھی نواب داؤد بلوچ اپنے سالے کو سڑک پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ داؤد بلوچ کی شان کے خلاف اور میری سراسر بے عزتی ہے۔ کمرے کی آڑ سے داؤد کی یہ تکبر اور تحکم سے بھرپور ڈائلاگ سن کر میرب کو اپنے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی کہ انسان خود کو خدا سمجھ رہا ہے، جو ہر ایک کی زندگی کے فیصلے اپنی جاہو حشم کے ترازو میں تول کر کرائے۔ جس کا جی چاہا وہ باہر نکل کر اس پر چیخ پڑے کہ ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اس کا سٹیٹس یکدم بدل چکا تھا اور وہ اس جابر نواب کی منکوہا اور قانونی بیوی بن چکی تھی۔ چنانچہ وہ شدید کرہن اور بے بسی کے عالم میں اپنے لب بھینچ کر مجبوراً خاموش ہو گئی۔ اگلے دن صبح جب میرب کالج جانے کے لیے باہر نکلی تو سامنے چمکتی ہوئی نئی گاڑی اور اس کے اسٹیئرنگ پر بیٹھی اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کا دل کڑ اٹھا۔
اس کا بھائی گاڑی کے شیشے چمکاتے ہوئے حد سے زیادہ خوش ہو رہا تھا اور میرب کے بیٹھتے ہی پرجوش آواز میں بولا، میرب ذرا دیکھو تو صحیح نواب صاحب کا ظرف۔ سچ کہوں تو اگر تم ڈاکٹر بنو گی تو اس سے صرف تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم داؤد بلوچ کو اپنا شوہر مان کر چلو گے تو مجھے اور امی دونوں کو فائدہ ہوگا۔ ذرا سوچو، ہمارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، اس لیے میری مانو تو داؤد بلوچ کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ میرب نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل میں انتہائی کڑواہٹ سے سوچا کہ اپنے بھائی اور ماں کے خواب تو میں اپنی نوکری اور محنت کے ذریعے بھی پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے پاس اس وقت ایک مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تاج کا وزٹنگ کارڈ تھا جو اس کی سہیلی نے اسے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ینگ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جاب دینے میں کافی مشہور ہے۔ میرب جو ڈاکٹر تاج کے عالی شان آفس پہنچی اور اندر داخل ہوئی تو پہلی نظر میں ڈاکٹر تاج نے اسے جس عجیب اور گندی نظر سے دیکھا، اس سے میرب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید ہوس اور چھچھوڑا پن تھا۔ اس نے میرب کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے زومائنی انداز میں کہا، واہ، اتنی خوبصورت میڈیکل اسٹوڈنٹ، تم نے تو میرے کلینک کی رونق بڑھا دو گی، جاب تمہاری پکی سمجھو۔ میرب نوکری ملنے پر خوش تو تھی، لیکن ڈاکٹر تاج کی نظروں کی تپش نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ گھر آئی اور امی کو فخر سے بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے اور میری 30,000 تنخواہ بھی طے ہوئی ہے، جس پر امی نے فوراً ماتھے پر بل ڈال کر منع کیا کہ نواب داؤد بلوچ ہو، تمہارا باہر کام کرنا اور یہ سب بالکل پسند نہیں آئے گا۔ مگر میرب نے تیکھے انداز میں جواب دیا کہ مجھے داؤد بلوچ کی پسند ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلے دن جب وہ جوائننگ کے لیے ڈاکٹر تاج کے آفس پہنچی تو اس نے میرب کو دیکھتے ہی سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، دیکھو میرب، آئندہ سے تم یہ نقاب پہن کر کلینک نہیں آؤ گی اور تمہاری ڈیوٹی اندر وارڈ میں نہیں بلکہ مین ریسیپشن پر ہوگی۔ میرب نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، میں ریسیپشن پر کیوں بیٹھوں سر؟ میں تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تو کلینک کا کام سیکھنا ہے۔ ڈاکٹر تاج نے ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے کہا، یہی تو اصل بات ہے لڑکی، جب مریضوں اور باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر تاج کے کلینک پر ریسیپشن پر بھی ایک باقاعدہ خوبصورت لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہے تو یہ میری شان اور برانڈ کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ اور ویسے بھی تم ابھی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں بھی آتا ہی کیا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میرے ساتھ چلو گی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ میرب نے مجبوراً اپنا کیریئر بچانے کے لیے اس کی بات مان لی، لیکن اگلے دن جب وہ کلینک کے اندر داخل ہوئی تو ڈاکٹر تاج نے اس کے جسم کو انتہائی غلیظ نظروں سے گھورتے ہوئے بڑی بے باکی سے کہا کہ میرب یہ اتنے ڈھیلے ڈھالے اور کھلے کپڑے پہن کر مت آیا کرو، کل سے ذرا فٹنگ والے اور ٹائٹ کپڑے پہننا تاکہ جو بھی کلینک میں آئے وہ مجھ سے ملنے کے بعد میں تمہیں دیکھنے زیادہ آئے۔ اس کے ساتھ اس نے ایک انتہائی نازیبا اور گھٹیا جملہ کسا جس نے میرب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس ایک پل میں میرب پر یہ ہولناک حقیقت آشکار ہوئی کہ ڈاکٹر تاج کے پاس کوئی قابلیت یا ڈگری کا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آفس اور کلینک میں جوان لڑکیوں کو ریسیپشن پر بٹھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہاں میڈیکل پریکٹس کے نام پر بڑے عجیب اور غلیظ کام ہوتے ہیں۔ اس غلاظت کا ادراک ہوتے ہی میرب کا دل بری طرح ٹوٹ گیا اور وہ روتے ہوئے صرف ایک ہفتے کی نوکری کے بعد ڈاکٹر تاج کے منہ پر استعفیٰ مار کر اس کے آفس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئے۔ بدبودار کلینک کے اس حفظدہ اور غلیظ ماحول سے پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی میرب جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا، جیسے سانسیں حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی ہوں، اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک تلاطم خیز سیلاب تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو میں چھپاتی ہوئی سیدھی اپنے اندھیرے کمرے میں آئی اور زور سے دروازہ بند کر کے پیٹھ دیوار کے ساتھ لگا دی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں دھمک محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن شدید صدمے اور مڈل کلاس لڑکی کے اس بے بسی کی گرفت میں تھا جہاں عزت بچا کر جینا بھی ایک جرم بنا دیا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بستر کے پاس بیٹھی اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کی سب سے آخری دراز کو کھولا
جہاں سے نواب داؤد بلوچ کے دیے ہوئے وہ مخملی بکس کسی گناہ کی طرح چھپا کر رکھے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے ان بھاری شاہی ڈبوں کو باہر نکالا اور جب ان کے پٹ کھولے تو سامنے کا منظر اس کے زخم خوردہ دل پر نمک چھڑکنے لگا۔ ریشم کے سرخ چمکتے ہوئے تھانوں کے بیچ خالص جراؤ سونے کا ایک بھاری روایتی ہار پڑا تھا، جس کے ڈیزائن کی نفاست اور چمک ہی بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہیروں کی باریک کٹائی سے سجی نازک چوڑیاں اور مغلائی طرز کے جڑاؤ جھمکے کے مخمل کی گدی پر دمک رہے تھے۔ میرب نے جب ان پر لگے چھوٹے سے پرائس ٹیگ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سڑک گئی۔ ان سب کی مجموعی مالیت کم و بیش 2 سے 3 لاکھ روپے بنتی تھی، جو وہ نواب زادہ محض ایک پہلی ملاقات میں ایک حقیر سے تحفے کے طور پر اس کے گھر کی میز پر ڈھیر کر گیا تھا۔ میرب نے ان بے جان چمکتی ہوئی زنجیروں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک جان لیوا تلخی اور بے چارگی پھیل گئی۔ اس نے ان زیورات کو مٹھی میں بھینچا اور کڑ کر دل میں سوچا کہ یا اللہ، تو دنیا میں کیسے کیسے جاہل، سنگ دل اور مغرور لوگوں کو دولت کے انبار سے نواز دیتا ہے، جو ان پیسوں کو ایسی فضول اور نمائشی چیزوں میں اڑا دیتے ہیں جنہیں دولت کی تکلیف اور مڈل کلاس کے دکھوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف میں ہوں جو دن رات ایک کر کے اسے پڑھنا چاہتی ہوں، ایک باوقار ڈاکٹر بن کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، مگر میرا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ میری کالج کی اگلی فیس کا وقت سر پر آ کھڑا ہے اور اس کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ وہ نوکری بھی چلی گئی جو میں نے کتنی محنتوں، کتنے ارمانوں اور خوابوں کے ساتھ ڈھونڈ کر جوائن کی تھی تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مگر یہ دنیا کس قدر بدصورت، عیار اور دھوکے سے بھری ہوئی ہے، جہاں قدم قدم پر ہوس کے شکاری بیٹھے ہیں، جہاں ایک غریب لڑکی کی قابلیت کی نہیں بلکہ اس کے جسم اور چہرے کی بولی لگائی جاتی ہے۔ اس ہولناک سچائی اور اپنی بے بسی کا ادراک ہوتے ہی میرب کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کے آنکھوں سے گرم گرم آنسوں کی ایک لامتانہی جھڑی لگ گئی جو مسلسل بہتے ہوئے اس کے رخساروں اور ہونٹوں کو بھگو رہی تھی۔ اس کے اندر کا سارا مان، وہ میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کا مان، اپنی قسمت خود بدلنے کا جوش اور خودداری کی ایک ہی پل میں کانچ کے کھلونے کی طرح ٹوٹ کر پاش پاش ہو چکی تھی۔ وہ اندر سے بالکل خالی، تھکی ہوئی اور نڈھال ہو گئی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حالات کے اس طوفان کے آگے ہار چکے ہیں۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود اور سسکتی ہوئی سانسوں کو بامشکل سنبھالتی ہوئی دھیمے اور مائل بے مرگ قدموں سے لاؤنج میں آئی، جہاں امی کچن کے برتن سمیٹنے میں مگن تھی۔ میرب کو اس طرح روتے ہوئے، سوجھی آنکھوں اور زرد مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنے کھڑا دیکھ کر وہ چونک پڑی اور برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، مگر اب کی بار میرب کی آنکھوں میں نہ تو کوئی احتجاج تھا، نہ کوئی تیکھا سوال، اور نہ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سرکش بغاوت تھی۔ اس نے ایک بہت تھکی ہوئی، لرزتی ہوئی اور مری ہوئی آواز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور صدمے سے چور لہجے میں بولی، امی، آئندہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ آپ جب چاہیں، جتنی جلدی چاہیں، میری رخصتی کی تاریخ پکی کر لیں۔ مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تیار ہوں حویلی جانے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا بری طرح رند گیا، آواز حلق میں کہیں دفن ہو گئی اور وہ چہرے پر دوپٹہ ہٹاتی ہوئی واپس اپنے اندھیرے کمرے کی طرف مڑ گئی، کیونکہ وہ اندر سے اتنی بری طرح ٹوٹ چکی تھی کہ اب اس میں حالات کی بے رحم موجوں سے لڑنے کی ذرا سی بھی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے گویا زندگی کے اس کٹھن موڑ پر اپنی سب سے بڑی ہار مان لی تھی اور اپنا آپ، اپنے خواب، اپنی روح ہمیشہ کے لیے نواب داؤد بلوچ کے حوالے کر دی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس حویلی کا راستہ اس کے لیے ایک لامتانہی دوزخ اور عمر بھر کی قید بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ رخصتی کے بھاری بھرکم جوڑے میں ملبوس میرب نواب داؤد بلوچ کے وسیع و عریض کمرے میں شاہی سائز کے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، جہاں چاروں طرف پھیلی حویلی کی بے پناہ شان و شوکت اور جاہ و جلال نے اس کے حواسوں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ دیواروں پر لگی قیمتی فانوس کی مدھم روشنی، ریشمی پردوں کی سرسراہٹ اور فضا میں رچی بسی مہنگے عود کی خوشبو چیخ چیخ کر داؤد بلوچ کی عمارت کا پتہ دے رہی تھی، اور اس بے پناہ دولت کے دبدبے کے آگے
نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کا سر خدا خود جھک گیا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی بن چکی تھی، جس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سرخ گھونگھٹ کی اوٹ میں جذب ہو رہے تھے، اور اسے یقین نہ ہو چکا تھا کہ ایک باوقار ڈاکٹر بننے کا اس کا وہ حسین خواب اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی کے اونچے در و دیوار کے پیچھے دفن ہو چکا ہے۔ اس مظلومیت اور غربت کی جڑیں دراصل 20 برس پرانی اس تلخ تاریخ سے جڑی تھیں، جب میرب کے والد نواب زدہ وقار بلوچ نے حویلی کی روایات کے خلاف جا کر ایک مدبست گھرانے کی لڑکی سریا سے پسند کی شادی کی تھی۔ اس ایک فیصلے پر غضبناک ہو کر داؤد بلوچ کے دادا نواب حیدر بلوچ نے وقار بلوچ کو جائیداد کے ایک ایک پیسے سے آگ کر کے حویلی سے ہمیشہ کے لیے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا تھا، جس کے بعد وقار اور سریا نے شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک معمولی اور تنگ سے فلیٹ میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزاری تھی۔ تنگی اور مفلسی کے اس دور نے میرب کے والد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور باپ کے اسی ادھورے وجود اور ماں کی محرومیوں کو دیکھ کر میرب نے دن رات ایک کر کے میڈیکل کالج کا سفر طے کیا تھا تاکہ وہ اس تنگ فلیٹ کی غربت کو بدل سکے، مگر حالات کے بے رحم تھپیڑوں نے اسے آج اس حویلی کے اس بستر پر لا بٹھایا تھا جہاں سے کبھی اس کے باپ کو رد کر کے نکالا گیا تھا، اور اب وہ اپنی قسمت پر رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی کے اس بے پناہ اور جابر دولت کے دبدبے نے میرب کے اندر یکدم ایک شدید کرہن اور غصے کے لاوے کو بھڑکا دیا۔ ایسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی کہ وہ کیسے اس سونے کے پنجرے کے آگے سر جھکائے بیٹھی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے سر سے وہ بھاری سرخ گھونگھٹ پیچھے پھینکا اور بیڈ سے اٹھ کر وحشت زدہ انداز میں اس ریشمی لہنگے کی پٹیاں اور زپ کھولنے لگی تاکہ اس دوزخ کی نشانی کو اپنے جسم سے اتار پھینکے۔ ابھی وہ آدھا لہنگا اپنے وجود سے سرکا کر اسے نیچے گرائے رہی تھی کہ بغیر کسی آہٹ کے کمرے کا بھاری سا گوان کا دروازہ ایک دم پورا کھلا اور نواب داؤد بلوچ اپنے پورے دراز قد اور حاکمانہ جاہ و جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز حد درجے بے باک اور نوابانہ تھا، اور اس کی وہ پتھریلی سحر انگیز بھوری آنکھیں دروازے پر رکتے میرب کے آدھے کھلے لباس، اس کے گورے لرزتے ہوئے کندھوں اور اس کی برہنہ ٹانگوں پر جم گئی۔ داؤد کی نظروں میں ایک دم مردانہ ہوس اور غیظ و غضب کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے پورے کمرے کا درجہ حرارت بڑھا دیا۔ میرب کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے بری طرح بوکھلا کر شرم اور خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھ تیزی سے اپنی بڑھنا ٹانگوں اور نازک وجود پر رکھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کی، اور غصے سے لال بھوکا ہو کر چلائی، تمہیں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کم از کم اندر آنے سے پہلے نوک کر آنا چاہیے، جاہل اور پینڈو کہیں کے۔ تم جیسے گاؤں کے گوار مردوں کو عورت کی عزت اور تہذیب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرب کی اس حد سے بڑھتی بدتمیزی اور تیکھے پن پر داؤد بلوچ کے تنے ہوئے چہرے پر ایک کرخت خونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بجلی کی تیزی سے لپک کر فاصلہ مٹایا، اور اس سے پہلے کہ میرب پیچھے ہٹتی، داؤد اپنے فولادی ہاتھوں سے میرب کے دونوں نازک ہاتھ اس کی ٹانگوں کے اوپر سے انتہائی سختی سے ہٹائے اور اسے پیچھے دیوار پر پن کر دیا۔ اس کے جابرانہ ہاتھ اور کے ساتھ پوری قوت سے مضبوط گرفت نے میرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ داؤد کا چوڑا سینہ میرب کے ابھرتے ہوئے وجود کو بری طرح بھینج رہا تھا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں، اور داؤد کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ عود کی خوشبو اور گرم سانسیں میرب کے چہرے پر گرنے لگیں۔ داؤد بلوچ نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب اپنے لب جھکائے اور اس کی بری آنکھیں میرب کے کانپتے ہوئے لبوں کو گھوٹتے ہوئے روڈ آواز میں بولی، تمہاری خران دار اور انتہائی روڈ اوقات نہیں ہے کہ تم ایک نواب کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح اپنی زبان چلاؤ۔ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا یہ منہ سنبھال کر بات کرنا۔ مجھے تم گوار اور جاہل کہتی ہو نا، تو سن لو، تم اس وقت نواب داؤد بلوچ کے نکاح میں ہو، میری قانونی بیوی ہو، اور میں چاہوں تو اسی وقت اسی لمحے تمہاری مرضی کے بغیر اپنا ایک ایک حق وصول کر سکتا ہوں، اور اگر یہ تمہارا نازک وجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ داؤد نے اپنی انگلیوں کو دباؤ میرب کی نازک کلموں پر مزید بڑھا دیا۔ اس کا روڈ پن اور مردانہ روب میرب کے ہوش اڑا رہا تھا۔
اگر میں اپنے اصل پر آ گیا نا تو ابھی اسی وقت تمہیں اس دیوار کے ساتھ روند کر رکھ دوں گا، اور تمہاری یہ اونچی چیخیں تمہارے اپنے اندر ہی گھٹ کر رہ جائیں گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم نسلوں تک یاد رکھو گی۔ پہلے دن سے کالج کے باہر اور ریسٹورینٹ میں تم جو بدتمیزیاں کرتی آ رہی ہو نا، میں صرف اور صرف اپنے ضعیف دادا جان کے احترام میں خاموش رہا اور تمہیں برداشت کیا، ورنہ داؤد بلوچ کا راستہ روکنے والی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے اکھڑ، بدتمیز اور جاہل لڑکی کو اپنی حویلی میں لانے کا۔ یو ڈونٹ ڈیزرو می۔ جیسے داؤد بلوچ کے لبوں سے گرجدار آواز میں یہ آخری انگریزی جملہ نکلا اور اس نے ایک جھٹکے سے میرب کو چھوڑ کر خود سے دور کیا، میرب کے ذہن کو ایک بہت بڑا اور زوردار دھچکا لگا۔ اس کی سسکتی ہوئی تیز سانسیں وہیں تھم گئیں اور وہ صدمے سے، خوف سے آنکھیں پھاڑے اس کے پرکشش، غضبناک مگر بے حد ہینڈسم چہرے کو تکنے لگی، کیونکہ گہرائی، یہ کاٹدار لب و لہجہ اور یہ شاندار پرفیکٹ انگلش کسی گاؤں کی جاہل، گوار اور ان پڑھ جاگیردار کی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جیسے اب تک ایک معمولی پینڈو سمجھ کر حقارت سے دیکھ رہی تھی، وہ کوئی بہت ہی گہرا پڑھا لکھا اور پراسرار مرد نکلا تھا، جس کی ہاٹ کیمسٹری نے میرب کے پورے وجود کو اندر تک پگلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو کمرے کے روشن دان سے دھوپ کی سنہری کرنیں اندر آ رہی تھی۔ رات کے اس طوفانی واقعے کے بعد اس کا ذہن اب بھی سن تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی خود کو سمیٹ ہی رہی تھی کہ کمرے کے بھاری ساگوان کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ادھیر عمر ملازمہ انتہائی ادب سے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا نفیس اور برانڈڈ چمڑے کا بیگ تھا اور اس کے اوپر MBBS سیکنڈ ایئر کی نئی نکول چمکتی ہوئی ٹیکسٹ بک رکھی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے وہ سارا سامان بیڈ کی پائنتی پر سجا کر رکھ دیا۔ کتابوں کے ساتھ ایک انتہائی قیمتی اور برانڈڈ اسٹیشنری کا باکس بھی موجود تھا۔ میرب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان چیزوں کو دیکھا تو اسے اپنا وہ پرانا دور یاد آ گیا جہاں وہ کالج میں سستے لوکل پین اور آدھی کھالی ہوئی ہو چکی ڈائریاں استعمال کرتی تھی، جہاں ایک ایک کتاب خریدنے کے لیے اسے اور اس کی ماں کو مہینے کا بجٹ دیکھنا پڑتا تھا، اور اب اس کے سامنے دنیا کی سب سے مہنگی اور اعلیٰ معیار کی اسٹیشنری اور نئی کتابیں مستقل بنیادوں پر سجائی جا رہی تھیں۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھ کر دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی بیگم، نواب صاحب نے یہ سارا سامان آپ کے لیے بھجوایا ہے اور باہر بڑی گاڑی کھڑی ہے۔ نواب صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو پورے وقت پر کالج پہنچایا جائے۔ میرب کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اسے صدمے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ملازمہ کو دیکھا اور پوچھا، لیکن انہیں کیسے پتا کہ میں MBBS سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور انہیں میری ان کتابوں کا نام کس نے بتایا؟ ملازمہ نے معصومیت سے سر ہلایا، بیگم صاحبہ یہ تو مجھے نہیں پتا، نواب صاحب نے خود یہ سارا سامان شہر سے منگوایا اور مجھے تاکید کی ہے کہ صبح ہوتے آپ کے کمرے میں پہنچا دوں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میرب کافی دیر تک ان کتابوں کو تکتی رہی اور اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ پتھریلی آنکھوں والا شخص کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، اسے میری زندگی کے ایک ایک تفصیل کا کیسے پتا؟ لیکن پھر اگلے پل اس کی شکی اور زخمی دل میں کڑوا خیال ابھرا، ضرور اس نواب کا شہر میں کسی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہوگا، ورنہ گاؤں میں رہنے والے اس جاگیردار کو میڈیکل کے سلیبس اور سیکنڈ ایئر کی کتابوں کی اتنی باریک تفصیلات کا کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اس خیال کے آتے ہی میرب کے چہرے پر نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر وہ بے بس تھی۔ اسے بہرحال کالج جانا تھا۔ جب میرب حویلی کے وسیع و عریض پورچ میں آئی تو وہاں ایک بڑی چمکتی ہوئی شاہی لینڈ کروزر اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ساتھ 2 گن مین انتہائی الرٹ کھڑے تھے۔ گاڑی کا دروازہ جیسے ہی اس کے لیے کھولا گیا، میرب کو بازی کا وہ دور یاد آ گیا جب وہ تپتی دھوپ اور تیز بارش میں گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر سستے اور ٹوٹے ہوئے رکشوں کا انتظار کرتی تھی۔ رکشے کے شور اور دھوئیں میں اس کا دم گھٹتا تھا اور وہ حویلی کے اس جاہو جلال کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ ایک مغلائی ملکہ کی طرح اس پرتعیش ایئر کنڈیشن گاڑی کی نرم سیٹ پر براجمان تھی، مگر اس آسائش کے باوجود اس کا دل اندر سے بالکل ویران اور قیدیوں جیسا تھا۔ گاڑی جب کالج کے مرکزی گیٹ پر پہنچی اور اس جاہو جلال کے ساتھ رکی تو وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کی نظریں وہیں جم گئیں۔ جیسے گن مین نے جھک کر میرب کے لیے دروازہ کھولا
اور میرب اپنے مہنگے بیگ کے ساتھ باہر نکلی تو پورے کالج کے کوریڈور میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ سب اس کی اچانک بدلی ہوئی قسمت اور نوابوں والی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہی اس کی پکی سہیلی دوڑتی ہوئے اس کے پاس آئی اور میرب کے مرجھائے ہوئے اداس چہرے کو دیکھ کر حیرت سے بولی کہ میرب یہ سب کیا ہے؟ تم اتنی بڑی حویلی کی ملکہ بن گئی ہو، نواب داؤد بلوچ جیسا شوہر، یہ شاہی گاڑیاں، یہ نوکر چاکر، اور اتنی شان و شوکت ملنے کے بعد بھی تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ سچ کہوں میرب، تم بہت ناشکری عورت ہو۔ دنیا کی ہر لڑکی ایسے خواب دیکھتی اور تمہیں یہ سب بنا مانگے مل گیا، پھر بھی تم منہ بنا کر گھوم رہی ہو۔ سہیلی کی باتیں میرب کے دل پر تیر کی طرح لگی اور وہ تڑپ کر رہ گئی، کیونکہ باہر کی دنیا کو صرف داؤد بلوچ کی دولت کی چمک نظر آ رہی ہے۔ کوئی اسے سونے کے پنجرے کے اندر قید میرب کے ادھورے خوابوں اور اس کے تڑپے ہوئے وجود کے درد کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کلاس روم کے آخری بینچ پر بیٹھی میرب نے اداسی اور گہری کھڑن کے ساتھ اپنا سر ڈیسک پر ٹکا دیا، جہاں پروفیسر کے آنے میں بھی کچھ منٹ باقی تھے، اور پوری کلاس میں لڑکیوں کی سرگوشیوں اور اپنے بالوں کو درست کرنے کا ایک پرجوش ہیجان بڑھپا تھا کہ اسی لمحے اس کی سہیلی نے کوہنی سے میرب کو جھٹکا دیا اور چہرے پر والہانہ پن لیے بولی کہ میرب، اداس بیٹھنا چھوڑو اور ذرا اپنے حواس بحال کرو، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج ہماری سرجری کی کلاس لینے کون آ رہا ہے۔ ہمارے ریگولر پروفیسر رخصت پر ہیں اور ان کی جگہ ہاسپٹل کے سب سے قابل، ہینڈسم اور نوجوان چیف آف سرجری ڈاکٹر داؤد علی بلوچ آج ہماری کالج کلاس لیں گے، جو ابھی انگلینڈ سے ورلڈ کلاس سرجری کی اسپیشلائزیشن کر کے لوٹے ہیں، اور ان کا روپ پورے میڈیکل کالج میں مشہور ہے۔ جس پر میرب کے دل میں گہرا سا درد اٹھا اور اس نے ایک سردا بھر کر دھیمی آواز میں کہا کہ کاش میری شادی بھی کسی ایسے پڑھے لکھے سرجن سے ہوتی تو مجھے بھی اپنے کتنے پڑھے لکھے ہونے کے بعد کسی گوار اور پینڈو آدمی کی دسترس میں جانے کا کوئی خوف نہ ہوتا، اور میں ایسے کسی انسان کو بڑی خوشی خوشی اپنی زندگی کا مالک تسلیم کر لیتی، مگر میری قسمت میں تو بس ایک ظالم نواب کی قیدی لکھی ہے۔ اور ابھی میرب کے الفاظ اس کے لبوں پر پوری طرح آزاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ کلاس روم کے باہر بوٹوں کے ایک بھاری اور حاکمانہ چاپ گونجی، اور اگلے پل کلاس روم کا دروازہ ایک جاہو جلال کے ساتھ کھلا، اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرب کے پورے وجود کو ایک ہولناک دھچکا لگا۔ اس نے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گرا اور اس کی سانسیں یکدم بے ترتیب ہو کر حلق میں ہی منجمد ہو گئیں، کیونکہ سامنے نواب داؤد بلوچ کھڑا تھا، مگر ایک بالکل ہی ناقابل یقین اور مسحور کن روپ میں، جہاں روایتی شلوار قمیض غائب تھی اور اس کی جگہ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس اٹالین سوٹ پہن رکھا تھا، جس کی کسرتی دراز قد اور چوڑے شانے دار وجود پر قیامت ڈھا رہا تھا، جبکہ سفید کڑکدار قمیض کے اوپر لگی برانڈڈ ٹائی، گلے میں لٹکا چمکتا ہوا اسٹیتھوسکوپ اور کلائی پر بندھی مہنگی سوئس گھڑی اس کے پروفیشنلزم کا منہ بولتا ثبوت تھے، اور اس کے گھنے سیاہ بال نہایت نفاست سے جیل لگا کر پیچھے سیٹ کیے گئے تھے، جبکہ اس کی تراشی ہوئی مردانہ داڑھی اور وہ پتھریلی سحر انگیز بھوری آنکھیں جو اسمارٹ چشمے کے پیچھے چمک رہی تھیں، اس کے پورے سراپے کو بلا کا پرکشش اور سحر انگیز بنا رہی تھی، اور اس کے وجود سے مہنگے فرینچ پرفیوم اور عود کی ایک ایسی مدہوش کن خوشبو ابھری جس نے پورے کلاس روم کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور میرب پتھر کی مورت بنی بنا پلکیں چھپکائے اس سے تکتی رہ گئی، کیونکہ اس کا وہ گاؤں والا صفا کھلیا اور یہ انتہائی پڑھا لکھا ماڈرن روپ ایک دوسرے سے اس قدر مختلف تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مرد ہے جسے رات کو اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے اس کی روح تک کو لرزا دیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر داؤد علی بلوچ نے انتہائی روب دار اور گہری مردانہ آواز میں ڈائس پر اپنے کاغذات رکھے اور اپنی بھوری آنکھوں کا ایک تیکھا اور کاٹ دار زاویہ سیدھا آخری بینچ پر بیٹھی میرب کے زرد چہرے پر جمایا، اور اس کے لبوں پر ایک انتہائی باریک اور روٹ سی مسکراہٹ ابھری، اور وہ پوری کلاس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے مخصوص بھاری لہجے میں بولا، گڈ مارننگ کلاس، آئی ایم ڈاکٹر داؤد علی بلوچ، آپ کا نیا سرجری پروفیسر، اور میری کلاس کا پہلا اصول یاد رکھیے گا کہ مجھے سرجری تھیٹر ہو یا کلاس ہو، وہاں کسی قسم کی سستی، نالائکی اور حد سے بڑی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ اگر کوئی یہاں خود کو ضرورت سے زیادہ ذہین یا سر کے سمجھتا ہے نا، تو وہ ابھی میری کلاس سے باہر جا سکتا ہے، کیونکہ میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والے کو ایک ہی جھٹکے میں زمین پر لانا بہت اچھے سے جانتا ہوں،
تو اب ہم بغیر کوئی وقت ضائع کیے آج کا پہلا لیکچر شروع کریں گے۔ اس کے ایک کڑکدار پرفیکٹ انگلش اور تحکم سے بھرپور آواز کے ساتھ ساتھ میرب کی طرف اٹھتے ڈائلاگس نے میرب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی، اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس لگا وہ بھی کلاس میں بے ہوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ وہ جس نواب سے جان چھڑانے کے خواب دیکھ رہی تھی وہ تو اب اس کے کریئر اور اس کے کالج پر بھی کسی بادشاہ کی طرح قابض ہو چکا ہے، اور اس کی اس مردانہ شخصیت کے سحر نے میرب کو اندر سے ششد اور لاجواب کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے جیسے کلاس روم کے باقی اسٹوڈنٹس ڈائس کے گرد اکٹھے ہوئے تو میرب اپنی سیٹ پر بیٹھی شدید پشیمانی اور شرمندگی کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس سے اپنی کم اندیشی، نادانی اور اپنی نالائکی کا شدت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر غلط فہمی میں مبتلا تھی اور اس نے ایک بہت قابل انسان کو کیا کچھ نہیں کہہ دیا۔ چنانچہ وہ دھیمے قدموں سے خوف اور شرم سے سر جھکائے ہوئے پروفیسر داؤد علی بلوچ کے ڈائس کی طرف بڑھی، جہاں کلاس کے چند اسٹوڈنٹس بھی اپنے نوٹس کے سلسلے میں ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور میرب نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے ہوئے انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور جیسے باقی اسٹوڈنٹس ذرا سا پیچھے ہٹے تو میرب نے لڑتی ہوئی دھیمی آواز میں ان سے رات کی بدتمیزی پر معافی مانگنا چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی ڈاکٹر داؤد علی بلوچ نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو ایک بے رحم جھٹکے سے بند کیا اور اپنی پتھریلی آنکھوں کا ایک تیکھا، زہر آلود اور حقارت امیز زاویہ اس کے چہرے پر جما کر سب کے سامنے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے دھیمی مگر حد درجے شفاف آواز میں کہا، مس میرب اپنی حدود میں رہنا سیکھیں اور میرے سامنے معذرت خوانا ڈرامہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تم جیسی سطحی، اکھڑ اور کم عقل لڑکی سے میرا کوئی بھی رشتہ یہاں کالج کے لوگوں پر ظاہر ہو۔ تمہاری حیثیت میری زندگی میں کیا ہے یہ میں رات کو اچھے سے واضح کر چکا ہوں، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہاری وہ سستی، سرکشی اور بدتمیزیاں میں نے صرف اور صرف اپنے ضعیف دادا جان کے احترام میں قبول کی تھیں، ورنہ تم جیسے لڑکیوں کو تم اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی گوارا نہ کرو۔ تم پتہ نہیں خود کو کس زوم میں مبتلا سمجھتی ہو، لیکن میری نظر میں تمہاری اوقات ایک نادان ضدی بچے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جس کی سزا اور جزا کا اختیار اب میرے پاس ہے۔ اس لیے آئندہ میرے قریب آنے یا مجھ سے کوئی غیر ضروری بات کرنے کی زحمت مت کرنا۔ داؤد بلوچ کے مغرور اور زہر خند جملے نے میرب کے دل پر کسی تپتے ہوئے خنجر کی طرح لگے، جنہوں نے اس کی روح کے نازک ترین حصوں کو بری طرح زخمی کر کے رکھ دیا، اور اس کی آنکھوں میں صدمے، ندامت اور تذلیل کے گرم آنسو امڑ آئے، جبکہ سب کے سامنے ہونے والی اس بڑے اور تیکھے سلوک پر اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کے ان ڈائلاگس کی گونج نے میرب کے بچے کوچے مان کو خاک میں ملا کر اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا، اور وہ بے بسی سے اپنے لب بھینچے اپنے آنسو کو ضبط کرتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کالج کا وقت ختم ہوتے ہی میرب جیسے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی تو اس کی آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئیں، کیونکہ وہاں وہ سابقہ لینڈ کروزر اور گن مین موجود نہیں تھے، بلکہ ان کی جگہ کالے رنگ کی ایک انتہائی پرتعش اور چمکتی ہوئی اسپورٹس کار کھڑی تھی، جس کے فرنٹ شیشے کے پیچھے پروفیسر داؤد علی بلوچ کو اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے نہایت سنجیدگی سے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ گن مین نے آگے بڑھ کر میرب کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اس نے مجبوراً تیکھے اور لرزتے قدموں کے ساتھ اندر آ کر بیٹھ گئی، اور اس کے بیٹھتے ہی داؤد نے گاڑی کو ایک شاندار جھٹکے کے ساتھ سڑک پر دوڑا دیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول حد درجے سحر انگیز اور مہنگے اود کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن دونوں کے بیچ پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرب نے گھبرا کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا، لیکن اس کا دل اپنے سینے میں دھک دھک کر رہا تھا کہ تبھی داؤد بلوچ نے گاڑی کی سپیڈ دھیمی کی اور سڑک کے ایک سنسان کنارے پر کار کو بریک لگا کر روک دیا۔ میرب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو داؤد نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی نشست پر رخ بدلا اور ایک گہری مردانہ اور زہر آلود آواز میں بات کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے مضبوط دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں میرب کی ٹھوڑی پر جمائی اور اس کا چہرہ زبردستی گھما کر اپنی پتھریلی سحر انگیز آنکھوں کے عین سامنے کرتے ہوئے نہایت روڈ لہجے میں کہا، مس میرب، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کے کھوکھلے الفاظ اور کلاس روم میں مانگی گئی سستی معافیوں پر پگھل جائیں۔ میں صرف زبانی باتوں پر یقین کرنے والا انسان ہرگز نہیں ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس کے لبوں پر ایک جان لیوا اور کرخ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے چہرے پر تھوڑا سا بڑھا دیا، جبکہ میرب کی سانسیں اس لمس کی تپش سے اکھڑنے لگی۔ پھر داؤد نے اپنی انگلیاں اس کی ٹھوڑی سے سرکاتے ہوئے اس کے
लड़ते हुए नाजुक कंधे पर रखी और इसके शाने को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए धीमी मगर खरांटदार आवाज में एक अगला जुमला अदा किया। अगर तुम्हें वाकई अपनी कम अंदेशी और रात वाली बदतमीजी पर शर्मिंदगी है और तुम दिल से मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो मुझे इसका सबूत चाहिए। मीरब ने खौफ और शर्म के मारे अपनी आंखें मीच ली, लेकिन दाऊद ने अब की बार अपना हाथ नीचे लाकर मीरब के दोनों लड़ते हुए हाथों पर रख दिया जो उसे अपनी गोद में भींच रखे थे। इसने इसकी उंगलियों को सख्ती से दबाते हुए इसके कान के बिल्कुल करीब झुककर इंतहाई बेबाक और हाकमाना अंदाज में कहा, और वो सबूत मुझे आज रात हवेली के बंद कमरे में चाहिए जहां तुम मुझे मेरा वो हक दोगी जो इस कायनात का सबसे बड़ा सच है। तुम आज रात मुझे मेरा पूरा हक इज़्दिवाजी हक दोगी और अपने इस लड़ते हुए वजूद को मेरे हवाले करोगी ताकि मुझे तुम्हारी नदामत का यकीन आ सके। दाऊद बलोच के लबों से निकले ये हद दर्जे बेबाक और सहरंगेज जुमले और इसके हाथों का ये मुसलसल बदलता हुआ लम्स सुनकर मीरब के तो जैसे जान लबों पर आ गई। इसका खून रगों पर मुंजमद हो गया और इसके चेहरे की रंगत एकदम सफेद पड़ गई, क्योंकि वो दाऊद की इन आंखों में छुपी मर्दाना हाकमियत और गैज़ो गजब के इस तूफान को अच्छे से पड़ रही थी, जिसके दबाव के आगे इसका मिडिल क्लास खुदार वजूद बुरी तरह पिघलने लगा और इसे लग रहा था कि आज रात इस सोने के मुगलाई पिंजरे में इसकी रूह और जिस्म दोनों दाऊद बलोच की हाकमियत के आगे हमेशा के लिए ढेर हो जाएंगे। रात के गहरे साए जब हवेली पर छाए तो मीरा बाथरूम में शॉवर के नीचे खड़ी शर्म और पशेमानी से एक ऐसी आग में जल रही थी जिसने इसके पूरे वजूद को सुर्ख कर दिया। पानी की गिरती बूंदें भी इसके गालों की तपिश को कम नहीं कर पा रही थी। वो दिल में इस होलनाक सच्चाई से लड़ रही थी कि जिस मर्द को वो अब तक अनपढ़, जाहिल और गवार समझकर हकारत से पुकारती रही थी, जिसे इसने न जाने क्या क्या अल्फाज कहे थे, आज वो इसके सामने अपने वजूद का जरा जरा सबूत करने के लिए तैयार हो रही थी। गुस्ल के बाद जब वो रेशमी लिबास में मलबूस नम बालों के साथ बेडरूम में आई तो पूरा कमरा अंधेरा और फानूस की मध्यम पीली रोशनी के सहर में डूबा हुआ था। इसका दिल सीने में पागलों की तरह धड़क रहा था और इसी लम्हे कमरे का भारी दरवाजा खुला और नवाब दाऊद बलोच रवायती हाकमाना रोब के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई झिझक, बल्कि एक फातिहाना सुकून था जिसने मीरब के हवासों को सल्ब कर लिया। वो धीमे और नबे तले कदमों से मीरब के करीब आया और अपने मजबूत हाथों से इसके कंधों पर मौजूद रेशमी चादर को एक बेरहम झटके से सरका कर नीचे गिरा दिया। मीरब ने घबरा कर आंखें मीच ली, लेकिन दाऊद ने इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर एक इंतहाई गहरे, धीमे और खतरनाक लहजे में सरगोशी की। मिस मीरब, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर सफ़े से वाकिफ हूँ। मुझे तुम्हारे इस कॉलेज वाले डॉक्टर ताज के बारे में भी सब मालूम था, लेकिन मैं सिर्फ दादा जान की वजह से और तुम्हारी इज्जत रखने के लिए खामोश रहा, क्योंकि मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इसने एक पल का तौकफ किया और इसके आंखों में एक ऐसी सफाक चमक उभरी जिसने मीरब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी, जब इसने सर्द आवाज में अगला जुमला अदा किया, और हाँ, वो डॉक्टर ताज अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अब वो कभी तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगा। मीरब ने खौफ से तड़प कर इसकी तरफ देखा तो दाऊद के लबों पर एक गहरा जाविया उभरा। इसने मीरब की कमर में हाथ डालकर इस अपने फौलादी वजूद के साथ भींचते हुए जताया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ मीरब, और हमेशा करूंगा, लेकिन मैं एक मर्द हूँ और अपना जायज इज़्दिवाजी हक किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, खासतौर पर तब जब तुमने खुद मुझे चैलेंज किया हो। इससे पहले कि मीरब के लबों से कोई आह निकलती, दाऊद ने इसे एक ही झटके में उठाया और बेड के नरम मखमली बिस्तर पर लिटा दिया। इसके अंदाज में अब किसी किस्म की नरमाहट या मोहलत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वहशियाना शिद्दत और हाकमियत थी जिसके आगे कोई दीवार नहीं टिक सकती थी। इसने मीरब के दोनों हाथों को बिस्तर पर जकड़ा और अपने तपते हुए लब पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ मीरब की गोरी लड़ती हुई गर्दन पर पेवस्त कर दिए। इस लम्स की तपिश इतनी शदीद थी कि मीरब के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलते निकलते रह गई, और फिर वो लब रुकने के लिए नहीं बने थे। वो गर्दन से नीचे इसके उभरते हुए वजूद की तरफ से रखते चले गए, और दाऊद बलोच एक एक करके इंतहाई बेबाकी और शिद्दत के साथ इसके पूरे सरापे, इसकी रूह और इसके जिस्म पर किसी जाबिर बादशाह की तरह काबिज होता चला गया, जबकि मीरब के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो इस मर्दाना सहर और बेरहम लम्स के तूफान में अपनी तमाम तर खुदारी और सरकशी भूलकर मोम की तरह पिघलती चली गई और अपना आप हमेशा के लिए नवाब दाऊद बलोच के नाम कर दिया।